औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। दबीर 3, इसके अंदर आज हम सीरत के बारे में मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे मुख्तलिफ़ पहलुओं के साथ इंशाल्लाह। और मकसद यही है कि ख़वातीन में जो बुनियादी आगाही है इतनी रच बस जाए, टीचर्स में भी, आप में से जो टीचर्स हैं, ताकि बच्चों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगाही देना बुनियादी तौर पर वो आसान हो जाए। ठीक है, तो इस मकसद के तहत ये वाला लेसन आज का होगा। हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन बंदे और आखिरी रसूल हैं, जिन पर अल्लाह ने अपनी मुकम्मल और आखिरी किताब कुरान करीम नाज़िल फरमाई। 23 साल की जद्दोजहद के दौरान इस्लाम को आलम अरब पर गालिब फरमाया और इंसानियत को इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका सिखाया। अब आप देखें, घुमा फिरा के जितनी भी ज़िंदगी में आप लाइफस्टाइल को अपना लें, यहूद व नसारा के खाने पीने, उनके रहन सहन, उनके लिबास, या जो भी तरीका है जिसको आइडियलाइज़ करते हमारी जनरेशन, तो इस्लाम का लिबास, इस्लाम की खुराक और इस्लाम का तर्ज़ रहन सहन, ये सब कुछ इसमें खैर व बरकत है। ठीक है, अब खा खा के जब बीमार हो जाते हैं तो एंड में जब न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो कहते हैं जी नाश्ते में आप दलिया खाएं। तो दलिया जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक थी, वो सुन्नत अमल है, और इसमें अब जो तहकीक हुई वो ज़ाहिर है शिफा है। तो अब इतनी वैरायटी के दलिया जो है ना, पॉरेजेस में डिफरेंट किस्म के मार्केट में अवेलेबल है। और आदत बनाने के लिए वैसे तो देसी खाना चाहिए, पाकिस्तान में ये चीज़ मिलती है, खाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप देखें मिसवाक, अगले 10 साल में टूथपेस्ट, टूथ ब्रश ख़त्म होने वाला है। क्या चीज़ राइज हो जाएगी जो अमेरिका में अब बहुत तेज़ी से यूरोप में फैलती जा रही है, वो मिसवाक है। सुन्नत तरीका है ना, तो फिर अब ज़ाहिर है दरख्त उगाए जाएंगे, उसकी शाखें काटी जाएंगी, पैकिंग की जाएगी और लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और वो यही तर्ज़ ज़िंदगी जो है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, इसी के अंदर अल्लाह ने खैर व बरकत रखी हुई है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला ने तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है बेहतरीन उसवा है, वो बेहतरीन तरीक़ा कार है ज़िंदगी गुजारने के लिए। ठीक है, जल्दी अगर आप सुन्नतें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों पे आ जाएंगे तो जल्दी हमारी ज़िंदगी आसान है। और अगर घुमा फिरा के 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद चीज़ें समझ आ रही हैं तो मरने से पहले आ रही, तब भी घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन कुरान को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझा जाए। इसीलिए सुन्नतों को ढूंढ ढूंढ कर उस पर अमल करें और अहादीस को सुने, ताकि हमें पता चले जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बातें की हैं, जो बताया है, उससे हमारी ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या रहनुमाई हम अहादीस से और सुन्नत से ले सकते हैं, ताकि आखिरत बेहतरीन हो। क्योंकि हमारा दुनिया का सफ़र जो है वो बेसिकली तो बुनियादी तौर पर आखिरत को बेहतरीन करने के लिए है ना, कि आखिरत में खसारे से बच जाएँ, आखिरत के पछतावे से बच जाएँ। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है वो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में देखें बहुत जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का जिक्र किया। सूरह अलम नशरा आयत नंबर 4 तर्जुमे को देखें, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद फरमाया है ना। और अब आप देखें कि अज़ान है, कुरान है, कलमा है, कितनी जगहों पे अल्लाह के नाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ा हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह अनायात से जो राज़ी हो जाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरह ज़ुहा आयत नंबर 5, और अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका रब इतना अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। ठीक है, दुनिया में उम्मत मुसलमा के साथ जन्नत का पक्का वादा है।
ہاں سب کا ہے، مطلب یہ اگر جہنم میں بھی گئے، گناہ کبیرہ بھی اس امت کے لوگوں نے کیا، تو جہنم سے کا پھیرا لگانے کے بعد آخر کار ایک نہر سے غسل دینے کے بعد یہ جنت میں آ ہی جائیں گے، آ ہی جائیں گے آخر کار۔ لیکن کافروں سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پوری کی پوری جنت، ہاں جو بار بار بات کی جاتی ہے وہ درجے کا فرق ہے، درجے کا فرق ہوگا۔ جیسے آپ کتنی دفعہ مثال دی جاتی ہے کہ آپ ایک سوسائٹی دیکھیں، ادھر 5 مرلے کا گھر بھی ہے، 12 مرلے کا بھی ہے، 1 کنال کا بھی ہے، 2 کنال کے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے فرق ہو جاتا ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں بہترین نمونہ آپ کی ذات مبارک، سورہ احزاب آیت نمبر 21، یقیناً تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے، مطلب کہ جو قرآن کے احکامات ہیں جو کہ اس امت نے بھی فالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈر کے نہیں فالو کریں، یہ اپنے اندر کے جو خوف ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم مسلمان ہیں۔ عورت کا سطر پورا ہونا چاہیے۔ مرد کی نماز دیکھیں ٹخنوں سے، جیسے اس کو ہے نا کہ وہ تھوڑا سا اس کا تہ بند پر اوپر ہو، یعنی کہ گھٹنے نظر آنے چاہیے۔ یہ مسلمان مرد کی شان ہے۔ آپ جو سچا مومن ہے نا، جو نمازی ہیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کے سطر دیکھیں، کیا اللہ نے ان کو پھر روب دیتا ہے، کیونکہ دل سے مسلمان ہے۔ دکھاوے والے مسلمان کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو رچ بس گئی نا دین کے اندر، وہ چاہتی ہیں کہ ہاں ہم دین اسلام کے اندر ہی رہ کر اللہ کی مان کر اللہ کے سامنے جائیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جذبہ اور مقصد کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ مقصد نکل جائے گا ہمارے دلوں سے، پھر خالی دل کی بات ہے، پھر اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو میں کہتی ہوں نا، جو میرا شوق ہے کہ آنے والی نسلوں پر، یعنی کہ آپ جو ہمارے پاس چھوٹے بچے ہیں یا خواتین ایسے تیار ہوں کہ ان کے پاس جب بچے ہوئیں تو امام مہدی کے وقت کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کریں، اتنے پکے مومن بنائیں۔ تو عورتوں کے اندر یہ جذبہ اور مقصد ہوگا تو وہ پھر یہ کام کر سکتی ہیں، ورنہ تو ویسے ہی سارا دن کام کر کر کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے، کیا کیا آج، تو رو رہی ہوتی ہیں عورتیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ علم کو حاصل کرنے کے بعد آنے والے وقت کی تیاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 4، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے۔ اور اب اس کا کتنا ضروری ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہو، ہم نے سیرت پڑھی ہو۔ سب سے پہلے جو قرآن کی پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ بار کیا جائے۔ کلاس کے بعد انشاءاللہ میں کتابیں آپ کو گروپ میں سینڈ کروں گی، اور آسان کتابیں جس کو آپ سیرت کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھیں۔ آپ کو جلدی بات کی سمجھ آ جائے گی کہ مشکلات پریشانیاں تو انبیاء کرام نے زیادہ فیس کی۔ ہم جو اپنی مشکلات پریشانیاں پر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ کمفرٹیبل لائف نہیں ہے۔ تو کمفرٹیبل لائف جنت میں ہے، دنیا کی چیز کمفرٹ نہیں ہے، جس کو آج اتنا آسان بنانے کی کوشش کرتے جا رہے، یہ تو مشقت والی وقت ہے، مشقت والا وقت ہے جس کو دنیا میں آپ گزار رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یقیناً یہ ہے صراط مستقیم، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ جیسے اب 2023 ہے، بہت لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کسی بھی کانٹیننٹ کی بات کر لیں، وہ ایشیا ہے، وہ امریکہ ہے، وہ یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، افریقہ ہے، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ جہاں ہندوازم سمٹ کے بالکل انڈیا میں بہت کم جگہوں پہ رہ گیا نا، اللہ نے دین اسلام کو سربلند کرنا ہے۔ اللہ خیر و عافیت سے ہمیں بھی وہ وقت دکھائے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں سورہ سبا آیت نمبر 28، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے اور ڈرانے سنانے والا بنا کے بھیجا۔
خوشخبری تو جنت کی ہو گئی نا، ڈرانے کا جو کی بات ہے تو وہ بھی دیکھیے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو ہمیں دنیا میں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی نہ مانی تو جہنم کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اپنے آپ کو ایسی جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ ذکر قرآن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا. سورہ نحل آیت نمبر 44. اور اب سورہ احزاب آیت نمبر 56. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. اچھا اس کو نا عادت بنا لیں آپ. کوئی مشکل پریشانی ہے، وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں، ویسے تو صوفیہ کرام کہتے ہیں ایک تسبیح صبح کر لیں، ایک شام کو کر لیں، اور اگر یاد نہیں رہتا تو ہر نماز کے بعد 25 دفعہ کر لیں یا 20 دفعہ کر لیں، تب بھی 100 دفعہ ہو جائے گا. لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بے حد زیادہ ہیں. اور جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سنی ہے یا جو بھی ہے، مقصد کیا ہے کہ نبی کی محبت دل میں راسخ ہو جائے، بس جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے 3 سال سے پہلے کے جو بچے ہیں اللہ کا نام بار بار لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو دی ہے، اللہ کے نام سے روشناس کرائیں گے 3 سال سے پہلے تو بچہ کرے گا اللہ جی کو برا. ہاں بہت لوگ میں نے دیکھا ہے بچے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، اللہ جی کو نہیں اچھا لگتا، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں اچھا لگتا، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں مائیں. ٹھیک ہے، تو دنیا میں آپ دیکھیں جو اسکولنگ کی بات آ رہی ہے نا، جو کیوں سب پریشان ہیں کہ اسکولنگ سے وہ سلیبس مکمل ہو رہا ہے، فٹافٹ کھٹاکھٹ کتابیں پوری ہو رہی ہیں، تربیت کدھر ہے نا. گھروں میں تربیت، بچوں میں آنے والی نسلوں میں کمی کی محسوس ہوتی ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ہم خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے، اتنی اسکولنگ چھوٹے ہوتے سے لے کے آپ اسکول دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں، یونیورسٹیز دیکھ لیں، اب تو باہر کے ملکوں میں بچوں کو بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے. ضرور بھیجیں، مسلمان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، بالکل بھیجیں. لیکن جو گھر کے اندر ادب، لحاظ، دین اسلام کی قدر و قیمت ہے نا، یہ بچے کے اندر ضرور ڈالیں. تو درود پاک تو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو زبان سے پڑھنا ہے نا. تو یہ چیز آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف شانیں، سورہ احزاب آیت نمبر 46 45. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری. اچھا یہ ہو گیا تھا. آگے دیکھیے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی. سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4. اچھا دیکھیں یہ زبردست بات ہے. آپ میں سے جو ہے نا 45 سے اوپر وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. 45 سے پہلے کتنا بولے میاں کو، بچوں کو، گھر میں آس پڑوس کام والوں ہر کسی کو بول رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوام الکلم تھے، مختصر الفاظ سے ایک جملہ بولتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے احادیث کی کتابیں ایسی بھی ملتی ہیں جس میں 3 حروف کی حدیث ہے اور وہ جامع ہوتی ہے. الطہر شطر الایمان. ٹھیک ہے، ایمان کو اب آپ کریں تو اس میں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، پاکی کی بات کریں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن 3 الفاظ ایسے حدیث میں بیان کیے گئے. تو کوشش ہمیں بھی یہی کرنی ہے کہ کم بولیں. ٹھیک ہے، ایسے بھی میں نے خواتین دیکھی ہیں جو استخارے کی دعا پڑھ کے پھر گفتگو کرتی ہیں. ٹھیک ہے، کیوں کرتی ہیں ایسے کہ جی جو ہم بولیں اس سے دوسرے کو رہنمائی ملے، اس سے اللہ کے حکم سے مشورہ ہو جائے، تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. اگر آپ کوئی نوافل اپنی زندگی میں 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے نفلی نماز ایڈ کی ہے نا، اشراق کی یا چاش کی، اس کے ساتھ ہی آپ نفل نماز میں استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ نے نفل پڑھ لی اس کے بعد وہ دعا پڑھ لیں. مغرب تک کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ضرور دیں اپنے آپ کو. جو بولیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر سے حق نکلے گا. حق سمجھتے ہیں، حق سچائی نکلے گی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 40.
اسی لیے آپ دیکھیں ختم نبوت پہ کتنا کام ہے، لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، عشق ہے. اور اسی لیے جو آپ دیکھیں کفار کس چیز سے محنت کر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، ان کو پست کرنا ہے، تو ان کے اندر سے قرآن نہیں، ان کے نبی کی محبت کو نکال دو، یہ خود بخود ڈاؤن فال آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، سنتوں کو ڈھونڈتے ہیں. اور سنت پہ ہم نے بار بار بات کی، 11 دن ایفرٹ کریں شعوری، کہیں کاغذ پہ کوئی بورڈ رکھ لیں کمرے میں بچوں کے کہ 11 دن اس سنت پہ عمل کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، واش روم میں جانا ہے تو الٹا پاؤں پہلے رکھنا ہے، دعا ایسے پڑھنی ہے، دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں. ٹھیک ہے. وہ 11 دن کی پریکٹس کے بعد کیا ہوگا، انکانشیسلی وہ عادت بن جاتی ہے. اب یہ مختصر جو ہے نا ولادت سے لے کے وحی تک کے جو حالات ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. انشاءاللہ یہ گروپ میں بھی بھیج دوں گی تاکہ آپ اس کو بچوں کے ساتھ مختصر طور پہ آپ اس کا حلقہ بنا کے گھر میں بات کر سکتے ہیں. آپ فلیش کارڈ بنا کے چھوٹے بچے ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں، اسکول میں بنا کے بھیج سکتے ہیں بچوں کے اسکول میں. ایسے 12 یا 14 اس کے اوپر ایک ایک لائن لکھ کے کہ آپ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو یہ پریکٹس کرائیں. جو سینئر سیکشن ہے وہاں پہ آپ اتنا بتا دیں. الحمدللہ اسکولوں میں بھی اس چیز کی آگاہی آ رہی ہے، لیکن آپ اس میں طریقہ کار جو ہے نا، جیسے میں فلیش کارڈ، ورک شیٹ، آڈیو ویژول ایڈ کے ساتھ، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ دین کو پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چیزیں بچے جلدی گراسپ کر لیتے ہیں، جلدی ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کی ولادت باسعادت پیر ماہ ربیع الاول میں کی گئی، کیونکہ 12 کی تاریخ میں اختلاف ہے، کتابوں پہ اب نہیں لکھا جاتا. ہاں 12 ربیع الاول کو وفات ضرور ہوئی تھی، لیکن پیدائش کی تاریخ 3 مختلف آتی ہیں، اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں. تو پورے مہینے کے اندر درود شریف زیادہ پڑھیں، 2 مہینے بعد آ جائے گا ربیع الاول بھی. آپ نے میلاد سننا ہے، محفل بغیر شرکیہ نعت مت سنیں، نہ پڑھیں، اور ضرور آپ میلاد کریں. میلاد کا مطلب بھی خوشی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، ضرور کریں. لیکن سنتوں پہ بھی ضرور عمل کریں، اور نمازوں کو بھی. یہ نہیں نماز چھوڑ کے اور باقی چیزوں میں جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ واجبات دین اسلام خوبصورت ہے. بنیادی چیز نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد ہے، کنیت ابو القاسم ہے. بچوں کو بتائیں کنیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جب آپ کنیت کہیں گے نا تو فیملی میں بچے کہتے ہیں اچھا ہمارے دادا پردادا بھی تھے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو بتائیں بیٹا یہ خاندان ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا کہ قبیلے اور خاندان، یہ جو آپ سنتے ہیں نا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، خاندانوں پہ بھی اللہ کا ہاتھ ہے. ہم دیکھتے تھے ہمارے گھروں میں کوئی ایک فیملی ایسی ہوتی تھی جو بڑی فیملی ہوتی تھی، سب پہ اوپر ان کا ہاتھ ہوتا تھا، اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہوتا تھا، اتنا کہ سب کا خیال، کسی کی شادی، کسی کے کمزوری ہے اگر حالات میں ان کی مالی مدد، ہر طرح سے پڑھائی میں بچوں کے ایسے ہوتا تھا. اور آپ دیکھیں یہ طریقہ ہے دین، ہمارے دین نے سکھایا. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے خاندانوں میں اس کو پھر اکٹھا کریں، واپس لے کے آئیں. خاندان ٹوٹ رہے ہیں، آپ یقین کریں آج کے دور میں کوئی تو سمجھ لے لے، کوئی تو بڑا بن جائے، ورنہ یہ ہمارے بچے مسلمان بچے یہ بکھر جائیں گے، یہ پریشان حال ہو جائیں گے. ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پتہ ہے ٹھیک ہے غصہ بھی ہے، اگلے کی غلطیاں بھی ہیں، لیکن آپ تو اپنے آپ سے دل میں وہی بات ہے نا کہ فرشتوں نے جب اللہ سے پوچھا سکون کو کہاں رکھیں، تو فرشتوں نے کہا کیا ہم اس کو پہاڑوں پہ رکھ دیں؟ تو اللہ نے کہا میں نے تو انسان ایسا زبردست ذہین صلاحیتوں والا بنایا، یہ ڈھونڈ لیں گے پہاڑوں سے. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ پھر ہم سکون کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ ادھر بھی پہنچ جائیں گے، مجھے پتہ ہے ان کی صلاحیتوں کا. تو فرشتوں نے کہا پھر سکون کہاں رکھیں؟ تو اللہ نے کہا ان کے دلوں میں رکھ دو، ان کے دلوں میں ہی سکون ہے. جو اپنے اندر جھانک لے گا وہی اس کو پا لے گا، ہے نا. تو آپ دیکھیں سکون کیسے ملتا ہے. اسی لیے تو بار بار یہ دیکھیں یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں، حالانکہ سجدہ اللہ کو، اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے علم سے نوازا. تو ہماری جو پکڑ ہے نا بیسکلی وہ معاملات پہ، کہ ہمارے معاملے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے ہیں. عبادات پہ اللہ نے حقوق اللہ پہ خیر ہی کرنی ہے.
پھر دیکھیں بچوں کو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ، دادا کا نام حضرت عبدالمطلب تھا، والدہ کا نام سیدہ حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے نور سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ موجوسی بھی تھے، آج بھی ہیں۔ موجوسی کون ہوتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور آتش کداؤں میں آگ جو تھی نا، یہ فائر پلیسز ہوتے ہیں، سال سے وہ جلتی رہتی تھی۔ اولمپکس کا جو وہ مشن ہوتی ہے نا، جو ٹارچ ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں وہ کبھی بھی نہیں بھولی۔ 4 سال کے بعد اولمپکس ہوتے، اور وہاں یمن سے ہی وہ لے کر آتے ہیں ٹارچ، روشن کرتے، کتنے ملکوں سے پہنچتے، جس ملک میں ہونی ہوتی ہے وہاں سے اس کو جلاتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ملک شام کے محل کو روشن کیا، اور جو موجوسی تھے ان کے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں میں حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل تھے۔ آپ بکس آپ کو ڈھونڈیں ان کتابوں میں، ان کی سیرت کا مطلب ہوتا ہے آٹو بایوگرافی، ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان خواتین کے بارے میں پڑھ کے اپنی بہو بیٹیوں سے ذکر کریں۔ یہ جو تعلیم کا حلقہ لگتا ہے نا، مطلب یہ کہ سیمی سرکل میں بیٹھے، اور یہی چیز جو ہے آپ دیکھیں گوروں نے اپنے اسکولوں میں سٹوری ٹائم کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ٹیچر سینٹر میں بیٹھتی ہے، سیمی سرکل میں سارے بچے بیٹھتے ہیں، اور تبلیغی جماعت میں اگر حلقہ لگ رہا ہے وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ استاد سامنے بیٹھا ہے، سیمی سرکل میں بیٹھے، آپ اپنے ذکر کریں، اپنے میاں کو کہیں، کسی کو کہیں کہ اتنا سا ایک پیج سے اتنا سا آپ پڑھ کے سنائیں کبھی آپ، یہ اپنے گھروں میں ضرور قائم کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ تعلیم کا جو سلسلہ ہے قرآن اور حدیث کی نسبت سے، تو جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک کونے میں جانماز بچھا ہوا تھا، گھر کے اندر بھی مسجد تھی، اتنا مجھے اچھا لگا کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، کتنا آسان ہو گیا نا نماز، نفل، ذکر کرنا، جانماز کھلا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے کتنے مغالطے کر دیجیے، شیطان نماز پڑھ رہا ہے، جانماز کو فولڈ کر دو، اٹھا لو، پڑھ لینے دیں اس کو بھی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر مبارک پہلی مرتبہ بچپن میں ہوا۔ سورہ علم نشرہ جو ہے اس کے اندر ڈیٹیل ہے، 4 مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا تھا، اس کو دھویا تھا، ہر دفعہ کھولنے کے وقت ایک مقصد تھا، ٹھیک ہے، اور اس مقصد پہ اس صورت کی آپ تشریح کو پڑھیں گے وہاں یہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی، والدہ دنیا سے چلی گئی، ان کا وصال ہو گیا۔ والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے پہلے، ولادت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے دین میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا کتنا ضروری ہے، کمزوروں کے اوپر۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنی امت کے امراء میں رہنا ہے کہ غربا میں، تو ان کا غربا میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بائی چوائس لیا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں امیر ہونا کوئی گناہ ہو گیا، نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت دیکھیں، آج بھی ان کی جو آمدنی تھی، جو ان کا بینک میں اماؤنٹ ہے، اس کا ٹیکس وہ آج وہاں سے کٹتا۔ ایک قارون کی دولت تھی، اور اس پہ اس نے فخر کیا، بڑھائی کر لی، تو وہ زمین میں دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ جو فزکس کے ایک رول کے حساب سے پروف ہو گیا کہ کوئی چیز آپ زمین میں ڈالیں قیامت تک وہ دھستی چلی جائے گی، دھستی چلی جائے گی۔ اتنا دولت دی، اس پہ غرور کیا، پہلے لوگوں نے بڑا آئیڈیلائز کیا، بڑا پیسہ ہے، پھر جب اس کا عذاب دیکھا انہوں نے کہا نہیں جی، جس حال میں اللہ نے رکھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت، سبحان اللہ، کوئی اس میں سود نہیں، کوئی اس میں رشوت نہیں، کوئی اس میں ناپاکی نہیں، رزق حلال آج بھی اللہ نے قائم رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو صحیح معنوں میں یہ والی نسبت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عاشق قرآن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت اور بھی صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ویل آف بنایا تھا، اور پھر آپ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے پہ بھی کریں اور اللہ کے کاموں پہ بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو دادا عبدالمطلب بے حد پیار کرتے تھے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ 12 برس کی عمر میں ابو طالب دنیا سے چلے گئے، ملک شام کی طرف نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر تجارت کیا، ٹھیک ہے۔ بزنس کی جو افادیت ہے نا،
وہ خواتین میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اپنی بہو بیٹیوں کو میں اجاگر کریں. اب تو آن لائن ہے، گھر بیٹھ کے ہی کرنا ہے نا، کہیں جانا تھوڑی ہے. اگر کہیں جا بھی رہے ہیں تو میں نے بہت عورتیں دیکھی ہیں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، بڑے بڑے بزنس کر رہی، بڑی لرنڈ پڑھی لکھی خواتین ہیں. ٹھیک ہے. پھر 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا، اور آپ کی اولاد میں 3 صاحبزادے حضرت قاسم، عبداللہ، حضرت ابراہیم ہوئے، جو سب بچپن میں ہی وصال کر گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بھی آپ فلیش کارڈ بنا کے بتا سکتے ہیں. لڑکیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتا سکتی ہیں، ٹیچرز بنا سکتی ہیں. سیرت کا ایک کلاس رکھنی چاہیے اسکولوں کے اندر، گھروں میں جو ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں وہ بھی. 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کے لقب. اللہ نے یہ چیز کافروں کے اندر رچا بسا دی کہ صادق اور امین ہے. اس کے بعد اللہ نے نبوت دی تھی ان کو. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی انسان کے لیے گواہی بننا کہ وہ سچا ہے، سچ بولتا ہے. امانت دار تو چلیں اب بینک آ گئے، امانتیں ایسے رکھوائی نہیں جاتی، لیکن یہ ہے کہ سچ ہونا، سچ بولنا بہت بڑی بات ہے. اللہ کے ولی اور ولیہ ہوتے ہیں جو آج کے دور میں سچ بولتے ہیں. اور 40 سال کی عمر میں نزول وحی کا آغاز ہوا. تو یہ جو سفر تھا یہ ولادت سے لے کے وحی تک کا تھا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، وحی کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک، یعنی کہ مکی دور کی اب بات شروع ہونے لگی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے بعد حضرت ختیجہ خواتین میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں ہوئے، اس کے بھی آپ فلیش کارڈ بنا سکتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ بچوں میں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے غلاموں میں سب سے پہلے. یہ ایسی بات ہے، اس کا ذکر بار بار آپس میں بیٹھ کے کریں. اور بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمارے بچوں کے بچے جو ہیں نا، ان کا رسپانس بہت کوئک ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ڈیووشن چاہیے ماں کی یا ٹیچر کی. پورے آپ کے اندر یہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں مقصد، یہ مقصد دل میں راسخ ہوگا، چیزیں آسان ہوں گی. یہ میں جو حدیث پاک ہے میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نا ایک تمہاری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تم وہ نہیں کرو گے جو میری چاہت ہے، میں تمہیں تھکا دوں گا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہماری چاہت اللہ کے کاموں سے کم ہوتی ہے نا، تھکی تھکی زندگی ہم گزارتے. کیونکہ فوکس کیا ہوتا ہے، یہ بھی کھانا بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، نماز اچھا تو وہ اچھا کرتے ہوئے رہ ہی جاتی ہے. تو جب دین کی نسبت سے کوئی کام ہے نا، اس کو آپ نے ڈسپلن میں نہیں لے کر آئے تو واقعی ہم پھر تھکی ہوئی زندگی گزارتے ہیں. اور اینڈ میں کیا ہوگا، انسان بہت کچھ سوچتا ہے کہ اتنا وقت ہمارا ضائع ہو گیا. تو اب جتنا بھی وقت ہے، مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اپنی جنریشن میں دین اسلام کو زندہ کریں، اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اس چیز کی مجھے پتہ ہے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن اس مقصد کو کلیئر کریں، اپنا حصہ اس دنیا میں ڈالیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے نا، وہ اس کے دل میں اتنا سکون اور اطمینان اور خوشی ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ایسا طرز عمل اپنائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ابتداً غیر اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام کا آغاز کیا. شروع میں منع تھا کہ تبلیغ نہیں کرنی، چھپ کے کرنی ہے، کیونکہ کفار تھے، مشرکین تھے، یہودی تھے، اور بہت یہ چیزیں پھیلی ہوئی تھیں. اس لیے خاموشی سے دین اسلام کا کام کرنا تھا. پھر آپ کی عمر مبارک 43 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کھل کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اسلام لے آئے تھے، کھل کے دعوت دین دینے کا حکم ہے. کیسے ایسے ارد گرد کوئی لوگ دیکھیں، کوئی خواتین جو لوگوں سے نہیں ڈرتی، جو واقعی میں مخلص ہو کے اسلام کا، دین اسلام کا کام کر رہی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے جڑ جائیں، وہاں سے انسپریشن لیتے جائیں، اپنے آپ کو چارج کرتے رہیں. صحیح جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، کافہ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو. ہمارے جیسے نہیں ٹوٹے پھوٹے، نہیں، نیت کریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں دکھاتے ہیں. بیماری ہے، رزق کی کمی ہے، بچوں کے رشتے ناطے نہیں ہو رہے، اور کوئی پرابلم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے بندے نے میرے پہ توکل کیا. اس کا یہ خوبصورتی ہے. تو اللہ سے مانگے کہ یا اللہ صحیح دین اسلام کی خوبصورتی ہمیں دکھا. تو مرنے سے پہلے پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو نا.
دل میں تو نیت کریں، باقی کرم اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اچھا، دوسری چیز ہے کہ ظہور نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ میں ہوئی تھی، اور ظہور نبوت کے 6 سال، یعنی کہ نبوت ہوگی اس کے 6 سال، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ یہ بڑی مجھے زبردست بات لگتی ہے، اتنا مجھے جوش ولول آتا ہے نا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا نا، تو کیا اللہ نے ان کو طاقت دی تھی۔ یہ چاہیے آج کے مرد کو، یہ ایسے نہیں ڈھکے چھپے چھوٹے چھوٹے، مطلب آپ کہہ لیں کہ ایسے ہی بس ڈرے ڈرے سے مسلمان نہیں۔ ان کی زندگی پڑھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سادہ ترین، جوش و ولولہ، اور ایسے کہ 8 جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی تھی۔ کیا زبردست بات ہے۔ جب یہ سیرت پڑھتے ہیں اور آپ قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچیں گے جس کا شان نزول آپ کو پڑھایا جائے گا، تو کیا زبردست بات ہے نا کہ ایسے مسلمان ایسا دین اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا۔ پھر حق ادا کریں نا، حق ادا کر کے جائیں۔ پھر ہاں زیادہ نہیں ہو سکتا، اتنا تو ہو کہ فرشتے بھی گواہی دیں کہ ہاں تھکتے تھے، یہ مرد بھی تھکتے تھے اللہ کی راہ میں، یہ عورتیں بھی تھکتی تھیں، ٹھیک ہے، اتنا کیا، اتنی گواہیاں تو سمیٹ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے سے قریش نے مکمل طور پر تعلقات ختم کیے، 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا پولیٹیشین، جی ہم تو جیلیں کاٹی ہیں، اب ہماری سیاست پکی ہے، ہم نے اتنے سال رہے چلے وہ تو سیاست کے حوالے سے جیل کاٹ کے بھی ان کا حال دیکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال جو غار میں رہے، اور کس طرح کہ غار حرا میں جب جاتے رہے تب بھی تربیت ہوئی، یہاں بھی تربیت ہوئی، اور یہ جو ہمارے نبی کی زندگی آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سنتیں پوری کرتا ہے، جب انسان کو کبھی جوانی میں، کبھی نوجوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، کبھی آخری عمر میں خاموشی کا ٹائم ملتا ہے، اور وہ ٹائم اللہ سے باتیں کرنے کا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں اکیلا، کوئی انسان اکیلا نہیں۔ کیوں ہمارے بزرگ ڈپریس ہوتے ہیں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے ساس سسر ہیں، والدین ہیں، کیوں ایک دم وہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھتا نہیں؟ کس سے آپ نے کیا پوچھوانا ہے؟ کیا لینا ہے آپ نے لوگوں سے اتنی اپریسیشن؟ یہ بھوک اللہ نے رکھی ہے ہمارے اندر، ہمیں اچھا لگتا ہے کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے، لیکن اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ سیرت و قرآن پڑھ کے، آپ تنہا نہیں ہیں، ہم تنہا بڑھاپے میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ اللہ ایسی رونقیں لگا دیتا ہے، ایسی دل کی کیفیات ہو جاتی ہیں، اتنے مزہ آتا ہے عبادات اور معاملات کا، آگے بڑھیں، نوجوانوں کا کام کر دیں۔ حیران ہوتے ہیں بچے کہ ان میں اتنی ہمت طاقت کیا، پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کر جائیں اپنا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں سال حضرت ابو طالب، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوا تھا، عالم حزن، غم کا سال۔ یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ قرآن پڑھنا ہے۔ عالم حزن کیا ہے؟ عام حزن وہ سال ہے جس میں ان دونوں کا انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری سنتیں، یہ سارے وقت، ہر وقت خوش رہنا ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ غم زدہ تھوڑے سے رہیں گے نا، مشکلات پریشانی میں رہیں گے، تو خوشیوں کا اور آرام دہ زندگی کا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں 10 بجے لائٹ وہ چلی جاتی ہے، گیس صبح 6 بجے آتی ہے۔ جن کے ہاں بہار ہے لگا سکتے ہیں، سلنڈر لگے ہوئے، مت لگائیں۔ بچوں کو بتائیں پتر ٹائم ختم، کھانا پینا ختم، نمازیں پڑھو، سو جاؤ، صبح ناشتہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے تو جان بوجھ کے نہیں لگایا ہوا، سلنڈر ہے میرے پاس، لیکن میں نے کوئی نہیں اس کو کریا، کہا کہ ایک روٹین بناؤ، اگر آپ یہ ایفرٹ نہیں کریں گے کھا مر جائیں گے ہم لوگ۔ ساری رات ہمارے بچے جو ہیں وہ کھاتے ہیں، اور پھر دن میں پتہ نہیں دن کس وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ زوال ہے بیسکلی، وہ جو رحمتوں برکتوں والا فجر کا وقت ہے، کیوں نہ اٹھے مسلمان، وہ برکتیں دیکھیں تو صحیح کسی دن اٹھ کے۔ اچھا جی، 10ویں سال میں آپ نے جنات بھی آپ کی محفل میں آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور مکی زندگی کے آخری دور میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج، سبحان اللہ، عطا فرمایا، جس میں آپ کو رب کائنات سے ملاقات اور ہم کلام ہونے کا خصوصی شرف حاصل ہوا۔
یہ بھی نا جب میں پڑھتی ہوں نا، جب کبھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں نا اللہ سے ملاقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جوتے اتار دو، ٹھیک ہے۔ اور معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جوتے پہن کر آئیں، عرش کو عزت ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں وہاں پہ جو تحفہ ملا معراج کا، اس کا ذکر کیا کریں نا آپس میں، یہ جو آپ کافی مارننگ اور پتہ نہیں کمیٹیاں مارننگ اور کون کون سی پارٹیوں پہ جاتے ہیں، یہ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کیا کرتے؟ وہ محفل میں شیاطین ہوتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے نبی کا ذکر نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کے کوئی ایک بات کیا کرے تاکہ فرشتے ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی گیدرنگز ہیں اور ڈنرز ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ کے نام سے، اس کے نبی کے نام سے خالی ہے؟ کوئی تو ایک حدیث کوئی ایک سنایا کرے نا، ٹھیک ہے۔ تبھی آپ یہ آگے دین پھیلائیں گے، اپنا حصہ اس طرح سے بھی ڈالیں اس کے اندر۔ اچھا جی، معراج پہ گئے تو دیکھیں کیا چیز تحفہ ملی تھی؟ 5 نمازیں۔ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز میں کوتاہی ہو اور نعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، سن لیں، وہ اس پہ بھی میں بار بار بات کرتی ہوں، کر لیں، لیکن نمازوں میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان میں اور کافر میں ایک فرق کیا ہے؟ نماز کا۔ ہاں کچھ عورتیں ضعیف ہیں، فجر کے وقت نہیں اٹھ سکتی، جب آنکھ کھلے تب پڑھ لیں، اسی دن پڑھ لیں، عادت نہیں بنائیں، کسی دن میں فجر کے وقت بھی پڑھیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہاں تک یہ مختصر سا سفر تھا جو کہ ہم نے کیا ہے وہیں سے لے کے مدینہ کی ہجرت تک، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مکی دور تقریباً یہاں پہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ اب یہ کتنا اچھا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا، اس کی تصویر بھی میں آپ کو بھیج دوں گی، اس کو 2-3 دفعہ خود پڑھیں، کچھ خواتین اس کے نوٹس بنا لیں۔ اب آپ کہیں کہ 13ویں سال کیا تھا، مکی دور کیا تھا، پیدائش کا دور کیا تھا، مدینہ میں کیسے ہجرت کی، تو آپ کو پھر سیرت کی کتابوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر 2 حصوں میں کتابیں ہوتی ہیں تو ایک مکی دور میں ہوتی ہے کے لیے لکھی ہوتی ہے، ایک مدنی دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے جیسے آپ پڑھیں گے نا پھر قرآن پاک، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، راستے میں یہ نازل ہوئی، آپ کو فوراً وہ آیت سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں ہجرت مدینہ سے وصال تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مدنی دور ہے۔ اب یہاں سے مدنی دور سٹارٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء، مسجد نبوی کا سنگ بنیاد 1 ہجری میں رکھا، جو مسلمانوں کا مرکز قرار پائی۔ اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ہجرت کا جو تھا نا، کہ ہجرت کیسے کیلنڈر بنایا جائے، جب اس کا اکٹھا بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا نا، تو کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہجری کیلنڈر بنا لیا جائے، کیونکہ کیلنڈر بنانے کا جو تھا نا مشورہ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ جب آپ پہ وحی نازل ہونے شروع ہوئی تب سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ جب ہجرت کی ہے نا مدینہ میں، تو وہ وہاں سے شروع کیا جائے، تو اس پہ سب متفق ہو گئے تھے۔ اسی لیے جو غزوہ بدر، اسی لیے آپ دیکھیں جو قرآن میں جو جہاد والی صورتیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری تقریباً زیادہ تر آپ کہہ لیں 95% مدنی ہے۔ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مسلمانوں کو، اسی لیے غزوہ بدر سب سے پہلا غزوہ ہے جو سن 2 ہجری میں ہوا۔ اب یہ یاد رکھیں، ہجری کے ساتھ بات کریں، نام نمبر کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے سال میں غزوہ ہوا تھا، اور تیسرے سال میں سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا۔ اور جو ہمارے پاس کیلنڈر ہے جنوری فیبرری، وہ عیسوی کیلنڈر ہے، اس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اب دیکھیں جو مسلمانوں کا مہینہ شروع ہوا ہے محرم سے، ٹھیک ہے، 9-10 محرم کے ضرور روزے رکھیں، نفلی روزے ہیں ضرور رکھیں، نہیں تو 10-11 کا ضرور رکھ لیں، 2 رکھنے ہیں، یہودی 1 رکھتے ہیں تو مسلمانوں نے 2 رکھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی حضرت عمر کی سے ہوا، اور جب آپ ان کی سیرت پڑھیں گے بہت زیادہ دین اسلام آپ کو اسٹرانگ لگے گا، ایسا دل خوش ہو جائے گا نا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر شرمیلے مسلمان نہیں بنیں گے، پھر ہمت اور طاقت والے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ انصار
اچھا، مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کرام کو انصار کہتے تھے، اور مہاجرین جو مائیگریٹ کیا، جنہوں نے جو مکہ سے مائیگریٹ کر کے صحابہ کرام کے درمیان پھر ان کا بھائی چارہ قائم کیا تھا، 1 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا بہت، یہ انصار کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اب تو اتنی تصویریں ہیں، فلیش کارڈ تو اس میں وہ بھی بن سکتے ہیں، اور محنت زیادہ ہے، ورنہ آپ تصویریں دکھائیں مدینہ کی، اور کچھ راستے ایسے دکھائیں ہجرت کے، اور پھر بتائیں کہ انصار اور مہاجرین، اور کتنا ان کے اندر بھائی چارہ تھا، اخلاص تھا بے حد. پھر اس کی ڈیٹیل ہے، ان سب چیزوں کی ڈیٹیل ہم تو صرف ایک ایک لائن میں مختصر سا دیکھ رہے ہیں نا. پھر مدینہ کے قریب جو آباد تھے، اس میں یہودی قبیلے بھی تھے. سن 1 ہجری میں سیاسی اور دفاعی معاہدہ ہوا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. اچھا، اب میثاق مدینہ کیا چیز ہے؟ اس میں آپ دیکھیں یہ سن 1 ہجری میں ہوا، اور یہودیوں کے قبیلوں کے ساتھ ہوا. تو یہ اب آپ خواتین آپس میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں. اچھا، میثاق مدینہ کیا ہے؟ ٹریٹی ہوئی، یعنی کہ ایک معاہدہ ہوا. آج کے دور میں آپ دیکھیں کتنے معاہدے ہوتے ہیں. کسی ملک نے کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرنا ہو تو پہلے انفارم کیا جاتا ہے نا. UN بنائی ہوئی ہے، اب اس کے تحت انفارمیشن جاتی ہے، لیکن جو امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا کوئی انفارمیشن نہیں آئی. معاہدے کی خلاف ورزی. اسی لیے پھر دنیا بے ہنگم ہے. یہ جو پیس کی بات کرتے ہیں لوگ تنگ آ گئے جنگوں سے، نفرتوں سے. تو دنیا میں ہم نفرت کرنے نہیں آئے تھے. اس چیز کا میں بہت زیادہ ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ گھروں میں، خاندانوں میں ایک دوسرے سے نفرت اس لیول کی ہے جس لیول پر پیار اور شفقت ہونی چاہیے تھی. مدینہ منورہ کے قریب آباد. اچھا، یہ سن 1 ہجری میں ہو گیا. پھر غزوہ بدر، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے شاندار فتح دی، شاندار. اگر اب آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو دیکھیں مسلمانوں کے حوصلے بھی بیچ میں ٹوٹے، اور گھبراہٹیں بھی طاری ہوئی، لیکن قائم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر بنایا تھا. تو غزوہ وہ جنگ ہوتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر ہیں، خود موجود ہیں. اور سیریا وہ جنگ ہے جس میں آپ نے کسی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، خود نہیں تھے. اچھا، غزوہ بدر میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بہت رو رو کے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مٹھی بھر مسلمان ہے، 313، 1000 کفار کا لشکر تھا. تو اگر یہ 313 آج ختم ہو گئے تو پھر اللہ کا نام لینے والا کون رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام، خانہ کعبہ، قرآن اور یہ چیزیں اپنے ذمے حفاظت لی ہے ان چیزوں کی اللہ نے. ٹھیک ہے، تو اس ہجری میں کیا ہوا تھا جب یہ غزوہ ہوا؟ اس کا ذکر بھی آپ سورہ انفال میں پڑھیں گے، سورہ البقرہ میں پڑھیں گے. غزوہ احد کا ذکر آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے. تو یہ مختصر سا اور بھی صورتوں میں آتا ہے. اور جب آپ پڑھیں گے سیرت تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے غزوات کرنے کا طریقہ کار کیا تھا. ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف کافر ہے، درمیان کا میدان خالی ہے. تو مسلمانوں کی طرف سے پہلے دعوت حق دی جاتی تھی، کلمے کی دعوت دی جاتی تھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب وہ کہتے تھے نہیں تو پھر مسلمانوں سے بھی 4 نکلتے تھے، ادھر سے بھی 4 نکلے، کبھی 6، پھر تعداد 2 ہوتی تھی، پھر 1 ہوتی تھی، اور اس کے بعد ان میں سے ایک آدھا کوئی مرتا تھا. ٹھیک ہے، پھر گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ فتح دیتے تھے. ایک طریقہ کار تھا، پیٹرن تھا جس کی وضاحت آئی، اور اس میں غزوات، جنگیں لڑی گئیں. اب اس کے اندر تحویل قبلہ، روزے کی فرضیت، صدقہ فطر، نماز عید الفطر کا حکم سن 2 ہجری میں آیا. غزوہ اور اس کے بعد دیکھیں غزوہ احزاب 5 ہجری میں آیا. اچھا، سورہ احزاب کو اگر آپ پڑھیں تو اس کی ڈیٹیل اس غزوے کی اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، کہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندقیں کھودی گئی تھیں، اور اتنی چوڑی اور گہری تھیں کہ حضرت کے کفار کا جو گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے تھے وہ اس خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے. کفار کو شرمناک شکست ہوئی. صلح حدیبیہ کا دیکھیں، اس کے اندر مسلمانوں کی کھلی فتح تھی سن 6 ہجری میں. ٹھیک ہے، اور آپ بہت سی صورتوں میں صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھیں گے. درمیان کی 10 صورتوں میں اس کا ذکر زیادہ آتا ہے. فتح مکہ، کعبۃ اللہ کا 360 بتوں سے پاک ہونا، سرزمین عرب میں اللہ کے دین کا غلبہ 8 ہجری میں ہوا. غزوہ تبوک سلطنت روم کے خلاف تھی، اور
غلبت روم، یس، سن 9 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے۔ زبردست ایسی کتابیں موجود ہیں جو آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، نواسے پوتوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے، خود پڑھا ہوگا تو ساتھ جوڑ جوڑ کے آپ واقعات کو ان کے اندر جذبہ جہاد بیدار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ غزوہ جو جہاد کا جذبہ ہے وہ زندہ رہے، زندہ رہے، یہ تپش، یہ جذبہ اور یہ مقصد قابل تعریف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے منافقین نے مسجد زرار کی تعمیر کی، یہ آپ نے سورہ البقرہ میں آپ دیکھیں مسجد زرار کا ذکر آتا ہے۔ پھر غزوہ تبوک سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر آئے گا، واپسی پر گرانے اور جلانے کا حکم دیا۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ربیع الاول میں ہوا۔ اب اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے لیکن وہ 11 یا 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ سن وفات پہ زیادہ تر لوگ متفق ہیں۔ یہاں پہ اس سلسلے کو روک لیتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، اور جو ورک شیٹس آپ کے پاس آئی ہیں نا، وہ اگلا جو لیسن ہمارے 2 اور ہے نا، اس کو کرنے کے بعد ہی وہ پوری ہوں گی، لیکن یہ بہت مختصر طور پر آپ کا سفر تھا ولادت سے آغاز وحی تک، اس کے بعد ہوا یہ وحی کے آغاز سے ہجرت مدینہ یعنی مکی دور، اور اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ سے وصال تک۔ بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ، لیکن اس کو شارٹ کر کے نوٹس بنا کے ذہن نشین کر لیں، حفظ کر لیں اس کو، سن 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 10 ہجری، ٹھیک ہے۔ یہ سارا حجۃ الوداع تک آپ اس کو نوٹس بنائیں اور پھر اس کو کریں، انشاءاللہ مسلمانوں میں آگاہی آئے گی۔ بہت سی چیزیں میں دیکھتی رہتی ہوں، بہت ینگ جنریشن میں مختلف ایکٹیویٹیز کے تھرو بچوں کو، جیسے میوزیکل چیئر ہے نا، اسی طرح چیئرز پہ بٹھا کے ایک چیئر رکھ لی، اس کو کہا کہ اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ والد کا کیا نام تھا، ایک بچہ اس چیئر پہ بیٹھتا ہے اور وہ نام بتاتا ہے، پھر سیکنڈ بچہ، یہ کالج کے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں، دوسرا آ گیا اسٹوڈنٹ کالج کا، اس سے کویسچن پوچھا، بیسک بنیادی، جب یہ چیز آئے گی تو جذبہ آئے گا۔ وہ کھیل میں 12-13 لڑکوں نے 13 سوالوں کے جواب دے دیے، اور ماشاءاللہ سب کے صحیح تھے۔ ظاہر ہے اگر یہ اتنا سا آپ کریں اور بچوں میں یہ ایکٹیویٹیز کریں، آپ جو سالگرہ ختم کریں، بچوں کو انوائٹ کریں، کوئی اچھا سا کھانا پینا ان کے حساب سے دیں، اور ان سے یہ والی کویسچن کریں اور بچوں کو اکٹھا کریں، اور اسی طرح جو بچیاں ہیں گرلز ہیں ان کو بھی کریں۔ آپ کے بچے ہیں، ایسے خواتین سے بات کرتی ہوں، کئی خواتین بیچ میں سے انسینٹیو لے لیتی ہیں اور کرتی ہیں، تو بس پہ مجھے ہوتا ہے کہ الحمدللہ وقت ضائع نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اور بھی کتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا، دین کو پھیلانا۔ کتاب المغازی بڑا میرا دل تھا کہ کس طرح پورے غزوات کا پتہ چلے، تو وہ ہمیں تو نہیں، خواتین کو مدارس میں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے پڑھایا گیا، مردوں میں پڑھایا جاتا ہوگا، اس کو کہتے ہیں کتاب المغازی۔ جتنے غزوات ہیں نا، بدر سے لے کے حنین تک جتنے غزوات درمیان میں آئے، کون سی ہجری میں ہوا، مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ تھا اس کی تعداد کیا تھی، خواتین کون کون تھیں، خواتین بھی جاتی تھیں جو مریضوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، اور خواتین کا جہاد کیا، حج، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، پھر فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے، اور اس کے اندر حج کی ظاہر مشکلات، پریشانیاں، احسن طریقے سے آپ نے، سب کو قبولیت ہوتی ہے لیکن نوعیت مختلف ہوتی ہے سب کے مراحل کی، مشکلات کی، پریشانیوں کو، جس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں میں زیادہ ابھارنا چاہیے کہ جی حج کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج یہاں پہ کلاس کو مکمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ سیرت کا پارٹ 2 کریں گے۔ اتنے پہ آپ ضرور کام کریں، اور جو ورک شیٹ آئی اس میں سے جتنا اس میں سے حصہ ہے اس میں سے کم از کم آپ کے ابھی تک آپ کا ایک ہی فل ان دی بلینک آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔